बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के लिए फ़ाइनल कॉल के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्या रिपोर्ट पेश की गई है और इस हवाले से 18 नवंबर को वाइट हाउस में अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान होने वाली मुलाकात क्यों अहम है, सऊदी वली अहद किस तारीख को अमेरिका जा रहे हैं और उनके दौरे का एजेंडा क्या है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आप शेयर करेंगे आज की वीडियो में। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान में 16 नवंबर की तारीख को डेडलाइन क्यों करार दिया गया है। आने वाले 3 हफ्ते अमेरिका और सदर ट्रंप के लिए किस हवाले से आखिरी मौका है और इसके बाद पाकिस्तान की सियासत किसी मछली की तरह उनके हाथ से फिसल क्यों जाएगी, ये तफसील भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इमरान खान अपनी रिहाई के हवाले से इतना बेखौफ क्यों है। आलमी सियासत में चीन और रूस कितनी बड़ी ताकत बन चुके हैं और उनकी जो दीमक स्ट्रेटजी है, जो दीमक पॉलिसी है, दीमक हमला है, जो दीमक फार्मूला है वो क्या है और इस हिकमत अमली के तहत सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन किस किस मुल्क के अंदर कहां कहां तक दीमक की तरह घुस चुके हैं और इस फहरिस्त में यूक्रेन और पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि पता उसी वक्त चलता है जब धड़ाम से दीमक ज़दा जो ढांचा है वो अचानक मुनहदम हो जाता है। और ये बहुत ही चौंका देने वाली रिपोर्ट शेयर करने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आपने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इसी तरह चिराग से चिराग जलता है और ये हमारा पैगाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया की फैलाई हुई मायूसी का तोड़ है वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। नाज़रीन, अमेरिका और मगरबी ममालिक इस वक्त रूस और चीन की दीमक स्ट्रेटजी से बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये दोनों मुल्क दीमक के अंदाज में आलमी दिफाई व मुआशी महाजों पर मुसलसल पेश कदमी कर रहे हैं और अमेरिका व नेटो ममालिक इस मुसलसल पेश कदमी को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और उन्हें खदशा है कि आने वाले बरसों यानी 2026 और 2027 के दौरान इस दीमक स्ट्रेटजी का अगला निशाना यूक्रेन और पाकिस्तान होंगे और ये दोनों मुल्क मगरब की अमेरिका और नेटो ममालिक की ब्लॉक से निकलकर रूस और चीन के ब्लॉक की झोली में जा गिरेंगे। नाज़रीन कराम, ये कहा जा रहा है कि अचानक पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम धड़ाम से गिर जाएगा और बांग्लादेश व नेपाल से भी ज़्यादा खौफनाक किस्म का इनकलाब पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगा। सऊदी वली अहद के अहम तरीन अमरीकी दौरे के एजेंडे और दीगर तफसीलात की तरफ जाने से पहले हम आपको इस दीमक स्ट्रेटजी की चौंका देने वाली तफसीलात से आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम है, ताकि आप फार्म 47 हुकूमतों के पालतू मेन स्ट्रीम मीडिया की फैलाई हुई मायूसी का शिकार होने से बच जाएं और आपकी निगाहों में अगले 1.5-2 बरसों का वो हैरान कुन मंजरनामा घूम जाए जो अमेरिका और नेटो ममालिक को साफ नज़र आ रहा है। और नाज़रीन, मगरबी प्रेस इस हवाले से चीख रहा है कि रूस चीन के मुआशी व दिफाई हवाले से बड़े दीमक हमले को रोको, वरना ये पूरी दुनिया पर आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह कब्ज़ा कर लेंगे। नाज़रीन, इस पॉलिसी के तहत रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग
دنیا کے مختلف ممالک کو کسی قسم کی سخت شرائط کے بغیر معاشی و دفاعی امداد دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ امریکی امداد ہے وہ سخت شرائط کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے 100 سے زائد ممالک روس و چین کے یہ فراخ دلانہ دفاعی و معاشی امداد انجوائے کر رہے ہیں، اور ان میں جنوبی امریکہ جو براعظم لاطینی امریکہ جسے کہتے ہیں وہاں کے ممالک اور افریقہ کے ممالک کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ ایشیا کے بھی بہت سے ممالک ہیں، پاکستان میں بھی ان میں شامل ہے۔ اس بغیر شرائط کی امداد کے ذریعے چین اور روس امداد لینے والے ممالک کے مختلف اداروں، فوج، عدلیہ، میڈیا، مالیاتی نظام، سرمایہ کاروں اور سیاسی جماعتوں کے اندر تک کسی دیمک کی طرح گھس جاتے ہیں، اور آخر وقت تک یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ انہوں نے امداد لینے والے ممالک کو اندر سے کس حد تک کھوکھلا کر دیا ہے۔ اور پھر ہوتا یوں ہے کہ امداد لینے والے ممالک میں امریکہ، بھارت اور مغربی ممالک کے اثر و رسوخ کے خلاف عوامی نفرت کا لاوا اچانک پھوٹ پڑتا ہے، اور جب پورا ملک اس لاوے کی زد میں آ جاتا ہے تو پھر دیمک کی طرح ہر ادارے میں گھسے ہوئے روس اور چین اچانک فیصلہ کرتے ہیں، اور اس ملک کی اسٹاک ایکسچینج دھڑام سے نیچے آ گرتی ہے۔ میڈیا، عدلیہ، فوج اور بیوروکریسی اور سیاسی جماعتوں سمیت ہر ادارے میں چین اور روس کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنے والے لوگ جو اہم پوزیشنوں پر ہوتے ہیں وہ سب ایک ساتھ حرکت میں آتے ہیں، اور اپنے پرانے آقاؤں کے ساتھ تعاون کرنے سے اچانک انکار کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان کی طرف سے 150 برسوں کی محنت سے تیار کیا گیا جو ڈھانچہ ہے، جو 5، 10 سال، 15 سال کی اس دیمک اسٹریٹجی کی وجہ سے دھڑام سے نیچے آ گرتا ہے، اور ملک میں ایک کلر ریولوشن یعنی انقلاب رنگین والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ منظر ہم سری لنکا، مالدیپ، بنگلہ دیش اور نیپال میں دیکھ چکے ہیں، اور امریکہ و نیٹو ممالک کو خوف ہے کہ چین اور روس کے اس دیمک حملے کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا، اور اگر ایسا ہو گیا تو ان کا اس پورے ریجن سے بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، چین اور روس نے جس طرح معاشی میدان میں دیمک حملے کی یلغار کر رکھی ہے، اسی طرح 2024 سے دفاعی میدان میں بھی یہی دیمک حملہ فارمولہ اپنا رکھا ہے۔ عمران خان کی حکومت کے آخری سال میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو شروع میں سال ڈیڑھ سال سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں لڑاکا طیاروں کے ذریعے مختلف بڑے بڑے محاذ کھولے گئے اور حملے کر کے طوفانی پیش قدمی کی گئی۔ اس انداز کی طوفانی جارحانہ یلغار میں یوکرین کے کئی اہم شہروں اور علاقوں پر قبضہ تو کر لیا گیا، لیکن اس کے ٹینکوں اور دفاعی انفراسٹرکچر کو، طیاروں کو بہت بڑے بڑے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ کم و بیش 1.5 سے 2 لاکھ روسی فوجی زخمی ہوئے، اربوں روپے مالیت کے ٹینک، طیارے اور دیگر جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہوا، اور 50,000 سے 1 لاکھ فوجی جو روسی ہیں وہ مارے گئے۔ ناظرین، روس اور چین کے فوجی ماہرین نے اندازہ لگایا کہ اگر انہوں نے اسی انداز کی جارحانہ جنگ جاری رکھی تو 3-4 برسوں کے اندر ہی روسی فوج اور دفاعی انفراسٹرکچر کی حالت بہت خراب ہو جائے گی، اور پھر اگر اس وقت امریکہ اور نیٹو ممالک مل کر اچانک روس پر چڑھائی کر دینے کا فیصلہ کریں گے تو اسے روکنا پھر روس اور چین دونوں کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ روس اور چین نے اس پر اپنی جو دیمک حملہ اسٹریٹجی ہے اس کو معاشی کے ساتھ ساتھ دفاعی میدان میں بھی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اپنی جنگی حکمت عملی میں اس تبدیلی کو بالکل خفیہ رکھا۔
ناظرین بظاہر یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ روس یوکرین جنگ میں ایک ڈیڈ لاک سا آ گیا ہے، یعنی کوئی بھی فریق ایک دوسرے پر جارحانہ یلغار کی پوزیشن میں نہیں رہا، اور یہ منظر دیکھ کر جو مغربی میڈیا ہے اور امریکہ اور نیٹو ممالک ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے ایک چھوٹے سے ملک کے ذریعے اپنے مقابلے کی بڑی سپر پاور کو برابر کے ڈیڈ لاک میں پھنسا لیا ہے کہ نہ اب روس آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ یوکرین آگے اپنے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ واپس لے سکتا ہے۔ دونوں فریق ناظرین اتنے زخمی ہو چکے تھے بظاہر کہ جنگ میں ڈیڈ لاک والی صورتحال نظر آ رہی تھی، لیکن سال ڈیڑھ سال کے بعد امریکہ اور نیٹو ممالک نے جب مصنوعی سیاروں کے ذریعے حاصل کیے گئے ڈیٹا کے تحت میدان جنگ کے نقشے تیار کیے تو پھر امریکہ اور نیٹو ممالک کو احساس ہوا کہ روسی فوج تو دیمک کی طرح انتہائی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، اور پچھلے 60-1.5 سال میں یوکرین کے تقریباً سینکڑوں مربع کلومیٹر ایریے کو فتح کر چکی ہے، اور اس دوران اس کے ٹینکوں، ہیلی کاپٹروں، طیاروں اور فوجیوں کا اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہوا۔ روسی فوج نے دیمک حملہ فارمولے کے تحت پورا 1.5 سال یہ طریقہ ناظرین اختیار کیے رکھا کہ وہ 1-1.5 کلومیٹر کے علاقے کو ٹارگٹ کرتی تھی، اور صرف چند کلومیٹر کی ایک دفاعی لائن ہے اس پر سے آگے حملہ شروع کر دیتی تھی۔ 1-1.5 ہفتہ اس پورے ایریا میں توپ خانے اور خود کش ڈرونز کے ذریعے مسلسل کسی وقفے کے بغیر اندھا دھند بمباری کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ پورا ایریا جو ہے وہ وہاں پر موجود جو یوکرین کی فوج ہے اسے شدید مالی و جانی نقصانات اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑ جاتا تھا۔ اس پر روسی فوج جارحانہ یلغار کر کے اس ایریا پر قبضہ کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے پیادہ فوج کے جس کو ہم کہتے ہیں پیادہ دستے، وہ اس خالی کیے گئے علاقے میں داخل کرتے تھے اور پھر آرام سے اس پر قبضہ کر کے پھر اس سے اگلے 1-1.5 کلومیٹر ایریا کو توپ خانے اور خود کش ڈرونز کے ذریعے ملیا میٹ کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر وہاں سے جب وہ فوج پیچھے ہٹ جاتی یوکرین کی تو وہاں بھی چھوٹے چھوٹے دستے اپنے دیمک کی طرح داخل کر کے اس علاقے کو بھی قبضہ میں کر لیتے تھے۔ یہ بظاہر بہت سست رفتار پیش قدمی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ ایک سمجھ لے دیوار سے ٹکرے مار رہا ہے روس، لیکن جب یہ سست رفتار پیش قدمی جو روزانہ کی بنیادوں پر 1,500-2,000 کلومیٹر طویل بارڈر پر ناظرین جاری رہے تو 1 سال بعد وہ فوج کہاں تک آگے پیش قدمی کر چکی تھی، اس کی اب تفصیل آپ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ روس نے ناظرین انتہائی سست رفتاری اور مستقل مزاجی کے ساتھ یہ دیمک حملے کا طریقہ سارا سال جاری رکھا، اور پورے سال بعد جب میدان جنگ کے نقشے دوبارہ تیار ہوئے تو امریکی و نیٹو ممالک کے فوجی ماہرین نے سر پیٹ لیا، کیونکہ روسی فوج مشرقی یوکرین کے ایک بہت بڑے علاقے پر مزید قبضہ کر چکی تھی، اور 1,500-2 ہزار کلومیٹر طویل محاذ جنگ کئی درجن کلومیٹر، کہیں پر 100 کلومیٹر، کہیں پر 50 کلومیٹر، کہیں پر 20 کلومیٹر وہ آگے جا چکی تھی، اور کئی بڑے بڑے قصبے، بڑے بڑے علاقے، صنعتی علاقے، جو خاص طور پر سڑکوں کا جو جال تھا، اس کا جو مین چوراہے تھے، چوک تھے، وہ بھی قبضے میں لے چکا تھا روس، جس کی وجہ سے جو یوکرین کو اب اس ایریا میں اپنی آمد و رفت کے حوالے سے بھی کئی مسائل درپیش ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین امریکی اور نیٹو کے فوجی ماہرین جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں کہ اگر روس اسی طرح دیمک حملے کے انداز میں آگے بڑھتا رہا تو 2027 تک وہ پورے مشرقی یوکرین پر قبضہ کر لے گا۔ ناظرین کرام، اس انداز کی جنگ کے لیے روس کو بہت بڑے پیمانے پر توپ خانے کا گولہ بارود اور خود کش ڈرون طیارے استعمال کرنا پڑ رہے ہیں، لیکن اس کی فیکٹریوں میں اور
شمالی کوریا کی فیکٹریوں میں اور چین کی فیکٹریوں میں اتنے بڑے پیمانے پر ان طیاروں، ان خود کش ڈرونز اور توپ خانے کے گولہ بارود کی تیاری ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر چین سے ان کے جو پرزے ہیں وہ ان دونوں ممالک کو، شمالی کوریا اور روس کو فراہم کیے جا رہے ہیں کہ وہ کئی گنا انہوں نے اس کی پیداوار بڑھا دی، جو توپ خانہ کے گولے تھے اور جو خود کش ڈرونز تھے، اور اتنا بیک اپ دیا ان تینوں چاروں ملکوں نے مل کر، روس نے، چین نے، شمالی کوریا نے اور ایران نے یوکرین میں لڑنے والی اپنی فوج کو، کہ روزانہ 2000 خود کش ڈرون تیار ہو رہے ہیں اس وقت ان چاروں ممالک کے اندر، اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ گولے تیار ہوتے ہیں جو ہر ماہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ لاکھوں گولے برس رہے ہیں یوکرینی فوج پر، اور تقریباً 60,000 یا 50,000 ڈرون ہیں وہ برس رہے ہیں ہر ماہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی خوفناک جنگ ہے، اور جو یوکرین کی فوج ہے وہ کتنی مشکل صورتحال اس کو درپیش ہے، کیونکہ توپ خانے کو، گولے کو بھی آپ راستے میں، میزائلوں کو تو آپ روک سکتے ہیں، توپ خانے کا گولہ آپ راستے میں نہیں روک سکتے، اس نے جہاں پہ گرنا ہے اس نے تباہی پھیلانی ہی پھیلانی۔ یہی حال خود کش ڈرونز کا ہے کہ ان میں سے آپ آدھے روک لیں گے، کچھ جیم کر لیں گے۔ اب جو جیم کر لیتے تھے اس کا بھی انہوں نے حل یہ نکالا کہ جس طرح پتنگ کی ڈور ہوتی ہے ایک چرخی کے ساتھ بندھی ہوئی، اب وہ جو ایسے ڈرون بھیج رہے ہیں جو پیچھے سے رابطہ ان کا ایک تار کے ذریعے ہوتا ہے، اس تار کے ذریعے، فائبر کے ذریعے، فائبر آپٹک جو کیبل ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہ جو وہاں پہ رستے میں وہ سارا تار گراتا جاتا ہے، اور اس کو پھر آپ جام بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے حملہ تو 1 کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، 2 کلومیٹر دور تک جا کر کسی ٹینک کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ تو یوں جو ایک دیمک کے انداز میں روسی فوج آگے بڑھ رہی ہے، اس کو اب روکنا بھی امریکہ اور نیٹو ممالک کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، سارا سال محاذوں پر برسائے گئے ان گولوں اور خود کش ڈرونز نے یوکرینی فوج کو بھی بالکل ادھموا کر کے رکھ دیا ہے، اور جو محاذ کی حقیقی صورتحال ہے وہ امریکہ اور نیٹو کے لیے بہت پریشان کن ہے، اور اتنی حالت ان کی پتلی ہو گئی ہے، اور روس، چین، شمالی کوریا کا مورال اس وقت اتنا بلند ہے، اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اپنی فیکٹریوں کی بے پناہ طاقت یا غیر معمولی پیداواری صلاحیت کی وجہ سے وہ امریکہ و نیٹو ممالک کو کسی بھی بڑی جنگ میں شکست دینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ یہ ہے ناظرین وہ اصل مسئلہ، کہ یہ امریکہ اور نیٹو ممالک کی جو فیکٹریاں ہیں وہ اتنی تیزی سے خود کش ڈرونز اور گولہ بارود توپ خانے کا خاص طور پر تیار نہیں کر پا رہی، اور گولیاں جو مشین گنوں کے ذریعے چلائی جاتی ہیں، جتنی زیادہ پیداوار روس اور چین اور شمالی کوریا کی ہے، انہوں نے اپنی پیداوار بڑھا کر یہ جو جنگ ہے اس کو پھر دیمک حملے کی صورت میں جیت لیا ہے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کو خدشہ ہے کہ اگر جنوبی ایشیا میں کوئی نئی جنگ چھڑ گئی تو پھر طاقت کے عالمی توازن میں یہ جو بڑی تبدیلی آ چکی ہے وہ پوری دنیا پر چونکہ اثر ڈال رہی ہے، تو اس میں اگر چین، روس، شمالی کوریا، ایران اگر کسی فریق کی حمایت میں اچانک آگے آ گئے تو جنگ کا وہ پانسا پلٹ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان پورے خطے کی اسٹریٹجک صورتحال پر نئے سرے سے غور و خوض کرنے کے لیے 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں بہت اہم ملاقات کرنے والے ہیں۔ پاکستان میں آرمی چیف کی مدت ملازمت اور 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر فائنل فیصلہ کرنے کے لیے اسی لیے 16 نومبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے، تاکہ 17 نومبر کو جب شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ پہنچیں تو پاکستان میں موجود رجیم اپنی طاقت کو مستحکم کر چکا ہو، اور صدر ٹرمپ کو اور شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی پھر اس کی اطلاع دے دی جائے ملاقات سے بالکل 24 گھنٹے پہلے۔ یہ ہے اصل حکمت عملی جس کی وجہ سے 16 تاریخ کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے، اور یہ ہے وہ اندر کی خبر جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب
पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के मामले को हमारे जो दाखिली छोटे से ये पॉइंट के हवाले से नहीं देख रहे, बल्कि आलमी मंजरनामे में जो बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है, ये जो दीमक हमला है रूस और चीन का पूरी दुनिया में, वो उसके वो इसे उसके तनाजुर में देख रहे हैं कि रूस चीन का दीमक हमला किस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, और वो पाकिस्तान के तमाम इदारों में इंतहाई अंदर तक घुस चुका है। और खामोश यलगार कितनी ज़्यादा अंदर तक घुस चुकी है रूस और चीन की, अमेरिका, बरतानिया और जो दीगर ममालिक हैं वो इसका मुकम्मल अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे। अमेरिका को ख़दशा ये है नाज़रीन कि अगर इमरान ख़ान की रिहाई और पावर पॉलिटिक्स में वापसी के लिए उन्होंने मुदाखलत करके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करके कोई पुरअमन रास्ता ना दिया, तो ये तनाज़ा बढ़कर रूस चीन के दीमक हमले की सूरत में खित्ते के पूरे अमरीकी ढांचे को धड़ाम से गिरा देगा। और यही वो खौफ है जिसकी वजह से अब ज़रा ये कह रहे हैं कि अमेरिका से बड़ा सख्त पैगाम आने वाला है इस मुलाकात के बाद इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से। जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।